अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपसे मुतल्लिक़ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा सेगमेंट है ये एक नया सेगमेंट है। माशाल्लाह पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप दोस्तों का जिन्होंने मशवरे दिए और नए नए मशवरे दे रहे हैं कि आप इस सेगमेंट पे काम करें, इस सेगमेंट पे काम करें। हमारे चैनल की जो खूबसूरती है वो ये है कि हमारी इंटरेक्शन बहुत अच्छी है। यानी मेरे जो ट्रेनर के तौर पे या मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे और आप लोगों की जो हमारे दोस्त हैं और हमारे अहम स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे दरमियान राब्ता बहुत अच्छा है। तो हमारा जो आज का सेगमेंट है उसका नाम है सदियों का सफ़र। तो सदियों का सफ़र, इसमें हम ऐसी बिल्डिंगें, ऐसे वाक़यात, ऐसी जगहों को विज़िट करेंगे या डिस्कस करेंगे कि जिनको कम से कम 100 साल, एक सदी हो चुकी हों। इसमें सबसे पहले जो मैं लेके जा रहा हूँ उसका नाम है अहराम मिस्र। ठीक है ना। अहराम मिस्र को पहले नंबर पे रखने की वजह यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से बहुत सारी जगहें देखी हैं। उनमें सबसे ज़्यादा पुरस्कारियत जो देखी है, मिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो मैंने अहराम मिस्र में देखी है। इसका आगे भी जिक्र करते रहेंगे। तो इस अहराम को मैंने कहा सबसे पहले रखें, क्योंकि एक तो टूरिज़म की जगह तो है ही, वो तो दुनिया भर में बहुत जगह हैं, सैकड़ों हज़ारों जगह हैं, लेकिन जो पुरस्कारियत इसमें पाई और इसका आगे भी जिक्र आएगा, वो फिर मैंने कहीं और नहीं देखा और ये बड़ा एक और अभी तक है। वो पहला सवाल है कि अहराम मिस्र क्यों बनाया गया। असल में इससे पहले एक बड़ा अच्छा जिक्र करता हूँ कि मिस्र एक ऐसी जगह है माशाल्लाह से कि जहाँ के जो गाइड्स हैं ना, आप भी जब भी कभी जाएं तो वो जो स्टोरीज़ बना रहे होते हैं ना, उन स्टोरीज़ में से सच निकालना भी एक फ़न है। आप जब भी मिस्र जाएंगे, ख़ासतौर पर अहराम मिस्र देखेंगे, तो आपको हमेशा हर गाइड अपने एंगल से मुख्तलिफ एक ही चीज़ की स्टोरी अलग बता रहा होगा। अब आपने देखना है कि वो चीज़, तो पहले मैंने कहा कि आपको ये ज़रा शेयर कर दूं। असल में ये जो फ़िरौन थे, फ़िरौनों ने जो वहाँ के बादशाह थे, फ़िरौन असल में जो है वहाँ स्टेटस था जैसे हमारे वज़ीर-ए-आज़म सदर होता है, बादशाह होता है, इसी तरह का वहाँ की डेजिग्नेशन थी ये। फ़िरौनों ने अपने लिए मखरूती मकबरे बनाए थे और इस मकबरे इसलिए बनाए थे कि उनका भी ये यकीन था कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म भी है। इसका मतलब है कि मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी उनकी नज़र में थे, इसलिए वो अपने मकबरों में अपने जो है वो कब्रों के साथ खाने पीने की ज़रूरत की दूसरी चीज़ें भी साथ साथ रखा करते थे। लेकिन क्योंकि वो बादशाह थे और ज़माने में माशाल्लाह सितारे नजूम करना उनका इल्म जो है बहुत, वो लोग पीक के ऊपर थे, मेहनत वाले लोग थे, तो उन्होंने फिर अपने लेवल के सारी चीज़ें बनवाई हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बहरहाल बुनियादी जो इसकी मालूमात है अहराम मिस्र के, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, फिर हम 3 पे बात करेंगे जो गज़ा के अंदर है। ये एक तो सबसे बड़ा इसरार है, मैं बार बार इसरार कहता रहूँगा, ये दुनिया का सबसे बड़ा इसरार है। बहुत से लोग तो यकीन ही नहीं करते कि इंसानों ने बनाए हैं, वो कहते हैं ये जिन्हों ने बनाए हैं, फिर पाकिस्तान ये दुनिया के वजूद में आने से पहले के हैं। कुछ कहते हैं कि ये खलाई मखलूक आई थी, उन्होंने बनाए हैं। बहुत सारी तहक़ीक़ हुई है इसके लिए, लेकिन जितनी भी तहक़ीक़ हुई है, खूबसूरती ये है कि हर तहक़ीक़ के बाद इंसान को एहसास हुआ है कि वो उतना ही बेबस है, बल्कि उसकी जितना शऊर पैदा होता चला गया उतनी बेबसी बढ़ती चली गई है। दुनिया के जो जायबात हैं, थोड़ी देर के लिए हम 7 कह लेते हैं उनको, हम जितने और अब तो बढ़ गए हैं, कोई 10 भी कहता है, उन अजायबात में ये टॉप पे है, विजिटर्स में भी और दीगर चीज़ों में। तकरीबन 4500 साल पुराने हैं, बहुत सारे लोग तो इसे 5000 साल भी कहते हैं। औसतन इनकी हाइट जो है 450 फुट से ज़्यादा है। ठीक है, और ये सिर्फ मिस्र के अंदर 138 हैं, लेकिन मिस्र के अलावा भी ये समंदरों में, रेगिस्तानों में और ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौजूद रहे, मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। वो एक अलग पूरी फिर हमारी एक बात होगी। खूबसूरती ये देखें कि इतने ज़लज़ले आए, इतने तूफ़ान आए, जो ज़माने के हवादिस हैं, चैलेंजेस हैं, वो आते रहे, लेकिन ये 4500 सालों से मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि मेहनत और तख्लीक का बेहतरीन मजमुआ है। असल जो है 3 हैं, इसकी भी हम तफसील आगे के पढ़ने जा रहे हैं, जो काहिरा के मज़ाफ़ात में गज़ा के इलाक़े के अंदर हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मैंने वहाँ विज़िट किया था, तो मैंने कहा मैं आपको फ़र्स्ट हैंड ही मालूमात दे दूँगा कि वो है क्या। अब आते हैं कि वो जो 3 हैं जिनके लिए हमारे पहली दफ़ा जब मैं गया था, हमारी गाइड ने हमें बताया था कि ये एक दादा, दूसरा फिर उसका बेटा और तीसरा पोता, ये 3 है। इसलिए एक बड़ा है सबसे ज़्यादा, फिर एक दरमियाने साइज़ का है, एक छोटे साइज़ का। अब उनकी बात करते हैं, क्या सच है क्या नहीं है, इसको हम अभी थोड़ा साइड में रखते हैं।
یہ تقریباً سمجھ لیں جو بنے ہیں یہ پتھر اور سلیں کم سے کم جو ہے وہ 2.5 ٹن کا ایک پتھر ہے. آپ اسے پتھر کہہ رہے ہیں, میں اسے سل کہتا ہوں. اور جو بڑے سے بڑا لگا ہے وہ 50 ٹن کا ہے. اس میں لوگ 300 ٹن تک بھی جاتے ہیں کہ 300 ٹن کا ہے, لیکن دیکھا جائے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ 50 ٹن کی 6 پتھر مل گئے ہیں تو وہ 300 ٹن کے بھی ہو گئے. ایک جو احرام ہے نا اس کا جو 3 کی بات کر رہا ہوں, اس میں سے ایک کا وزن اوسطاً 60 لاکھ ٹن ہے. اب آپ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بھی اٹھا لیں تو میرے خیال میں کئی بلڈنگیں آ جائیں گے ترازو کے دوسرے پلڑے میں, تب جا کے ایک احرام کے برابر جو ہے اس کا وزن ہوگا. 51.1 کے زاویے سے 4 دیواریں بنی ہوئی جو نارتھ, ساؤتھ, ویسٹ اور ایسٹ کہلاتی ہیں. اس سے ہم کہہ رہے ہیں پولر اسٹارزم ٹیکنیک ہے یہ, ٹھیک ہے. 13 ایکڑ پہ مشتمل ہے. ایک تقریباً 23 لاکھ پتھر فی احرام جو نا اس میں لگے ہیں. اور اس کا مطلب ہے اور کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو تینوں میں تقریباً 60 لاکھ کے قریب بنتے ہیں, صحیح ہے. لیکن 23 کے حساب سے نہیں, بڑے میں زیادہ ہے, درمیانے میں کم, درمیانے اور چھوٹے میں کم ہے. 3 طرح کے پتھر ہیں. نمبر 1 باہر جو لگے ہیں وہ لائم اسٹون ہے, اور جو اندر استعمال میں وہ گرینائٹ ہے. گرینائٹ کے لیے تو آپ کو ماشاءاللہ بڑی معلومات ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ ہیرے کے بعد سب سے سخت ہوتا ہے, اس کو کاٹنا بھی آسان نہیں ہے. اب دیکھیں کتنے سارے سوالات ابھی تک جمع ہو گئے, جو میں کہتا ہوں پرساریت ہے. اتنے بڑے پتھر تو آج بھی کوئی وہ نہیں ہے کرین جو اٹھا لے, کہاں سے لے کے آئیں. پھر ریگستان میں تو اتنا سا پتھر بھی نہیں ہوتا, وہ کہاں سے پتھر آئے, پھر بنے کیسے, پھر تراشے کیسے گئے, پھر اوپر کیسے گئے. سارے سوالات ہیں جو ابھی تک صرف assumptions پہ چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی سی کہانیاں بھی چل رہی ہیں. تیسرا جو پتھر ہے وہ جو تیسرے ہیں وہ سمجھ لیں پتھر وہ اصفہان سے آئے ہیں. وہ اندر تصاویر بنانے کے لیے اور تحریر لکھنے کے لیے کام آئے ہیں. وہ ذرا روغنی قسم کے پتھر ہیں. تو 3 طرح سے عموماً پتھر آئے ہیں. اندر کا ٹیمپریچر 20 ہوتا ہے, اور یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ 20 ٹیمپریچر ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہمارے پاکستان کے مشہور شاعر بھی تھے, محقق بھی تھے, دانشور بھی تھے, رئیس امروہی صاحب نے 1970 کی دہائی کے اندر اس کے اوپر کافی کام کیا تھا, اور انہوں نے بھی ایک چھوٹا سا بنایا تھا. ان کے کالمز کے اندر اس کا ریکارڈ موجود ہوگا, اور اس میں انہوں نے ڈبروٹی بھی رکھی تھی, اور انہوں نے جو تھا وہ شیونگ بلیڈ بھی رکھا تھا, اور اس پہ انہوں نے ثابت بھی کیا تھا, کیونکہ وہ پرفیکٹ نہیں تھا ایسا جو ہم نے یہ پڑھا 51.5 اینگل کا. لیکن باہر انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ڈبروٹی 1 مہینے تک خراب نہیں ہے, اور جو شیونگ ریزر ہے یہ بھی جو 3 دن میں خراب ہوتا تھا وہ 6 مہینے تک وہ استعمال کرتا رہے. تو یہ چھوٹی سی چیز اور لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. جگہ جگہ جو ہے وہ تصاویر ہیں, لکھائیاں ہیں, اور جناب اس زمان آج کی ٹیکنالوجی تو نہیں لیکن ہیومن اسکلز کا شاہکار ہیں یہ سارے کے سارے. اب آپ آنکھیں بند کریں تھوڑی دیر کے لیے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ پہنچ گئے غزہ کے اندر. غزہ میں جب آپ پہنچے نا 4 جگہ بڑی زبردست ہے. آپ غزہ میں اگر ایسے ہو جائیں کہ ابو الہول کا مجسمہ جو ہے وہ آپ کے الٹے ہاتھ کے اوپر ہے, تو آپ کو اس کے بالکل پیچھے دادا جی کا خوفو جو کہلاتے ہیں, وہ سمجھے ان کا نام خوفو تھا, لوگ کہتے ہیں خوفو جو ہیں دادا جی, ان کا آپ کو پہلا نظر آئے گا, اس کے بعد ان کے بیٹے کا ہے, اس کے بعد ان کے پوتے کا ہے. اس الٹے ہاتھ کو بس 400 میٹر کے فاصلے پہ جو ہے نا پھر ایک مندر ٹائپ جگہ ہے, جہاں پہ جناب وہ جگہیں ابھی تک بنی ہوئی ہیں جہاں پہ میت جو ہوتی تھی اس کو لٹایا جاتا تھا, اس کے جسم میں سے آلائشیں جو ہے وہ نکالی جاتی تھیں, اور اس کو جو ہے ممیائز کہلاتا ہے کہ ممیائز کرتے تھے, کیمیکل لگاتے تھے, اور پھر اس کو لے کے آتے تھے یہاں پہ. وہ مندر ہے. تو ابو الہول ہو گئے. تو اس کے پیچھے جو ہے وہ قریب ہی جو ہے ان کی عبادت گاہ تھی, جہاں پہ یہ جو میت تھی ان کی مرنے کے بعد وہاں اس کے لٹانے کا انتظام تھا, اور ممیفیکیشن جو ہے یعنی ان کو ممی بنانے کا جو پروسیس ہے وہ وہاں کیا جاتا تھا. ان کے لائشیں وغیرہ نکال کے سائڈ میں رکھ دی جاتی تھی, اور پٹیاں باندھ کے پھر ان کو ان کی قبروں میں, جسے ہم احرام کہتے ہیں, رکھا جاتا تھا. اب آپ اگر دوبارہ سے منظر دیکھیں تو یہ آپ کا ابو الہول ہو گئے, سامنے 3 احرام ہو گئے, پیچھے کچھ میٹر کے فاصلے پہ جو ہے وہ ان کی عبادت گاہ ہو گئی, اور سیدھے ہاتھ پہ یہ دیکھیں آپ اس طرف اگر ہم دیکھیں گے تو وہ آثار نظر آ رہے ہیں, سینکڑوں مکانات نظر آ رہے ہیں جو غلاموں کی بستی تھی, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو انہوں نے 1 لاکھ سے زائد غلام جو تھے وہاں قید کر کے رکھے تھے, اور ان سے یہ سارا کا سارا کام لیتے تھے. وہ غلاموں کے لیے وہاں پہ یہ بڑا مشہور ہے, اور یہ اس پہ کنسنسس ہے کہ بنیادی طور پر پتھر تو یہاں قریب میں ملتا ہی نہیں تھا. پتھر جو تھے وہ 3 مختلف جگہوں پہ ہوا کرتے تھے, صحیح ہے نا. کچھ غزہ سے باہر تھے, کچھ اسوان ویلی کی طرف پاس سے آتے تھے,
اور کچھ جو تھے وہ اصفہان ایران کی طرف سے آتے تھے، لیکن یہ آتے سارے کے سارے بحری راستے سے تھے کہ جب دریائے نیل کے اندر طغیانی آتی تھی تو پتھر اس پہ رکھے جاتے تھے۔ تو ایک تو وہاں ایک ٹیم تھی غلاموں کی جو وہاں کام کر رہی تھی اور وہ پتھروں کی تلاش کرتی تھی، ان کو خراش کرتی تھی اور ان کو لوڈ کرتی تھی۔ دوسرے وہ تھے جو لاجسٹک میں ساتھ لے کے چلتے تھی، اور تیسری بڑی ٹیم وہ تھی جو ان لوڈ کرتے تھے، پھر تلاش خراش کرتے تھے، اور پھر یہاں پہ وہ معمار بن کے اور ان کی مدد کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ 3 قسم کے تھے۔ تو یہ اس کا لے آؤٹ ہے غزہ کا۔ 2 دور اور بھی گزرے ہیں۔ ایک مامون رشید کا دور گزرا ہے کہ مامون رشید جب بادشاہ تھے تو ان کو پتہ چلا کہ جو قزاق یا ڈاکو ہیں انہوں نے خزانے کے چکر میں جو ہے وہ احراموں کو نقصان پہنچایا ہے، تو وہ یہاں پہنچے تھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ بہت عرصے تک تو نہ ڈاکوں کو پتہ چلا نہ بادشاہوں کو پتہ چلا کہ اس کا اصل دروازہ کہاں ہے۔ اتنی پراسراریت ہے کہ انہوں نے دروازہ اتنے خوبصورتی سے بند کیا اور ابھی تک تحقیق ہو رہی ہے۔ اور دوسرے نپولین بوناپارٹ نے بھی اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، اور وہ بلکہ آپ دیکھیں تو ابو الہول کا جو مجسمہ ہے، ابو الہول کے مجسمے کی ناک ٹوٹی ہوئی ہے۔ یہ لڑائی کے دوران ہی ٹوٹی تھی جب مصریوں نے اپنا دفاع کیا اور وہ اس پہ حملہ کر رہے تھے، تو ایک گولہ جو ہے وہ اس مجسمے پہ لگا جس سے اس کی ناک جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ نپولین بوناپارٹ کے لیے ایک بہت زبردست اور بھی بات کہی جاتی ہے کہ نپولین بوناپارٹ نے اس کے کچھ ایسے علاقوں کو یعنی کمروں کو بھی کھول لیا تھا جو کھل نہیں رہے تھے، لیکن جب واپس آیا تو وہ سناٹے میں تھا۔ لوگوں نے بہت پوچھا کیا ہوا، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ تو لوگوں کا قیاس یہ ہے کہ اس کو کہیں پہ اپنے مستقبل نظر آیا اس کے اندر، تو اس نے پھر جو ہے اس نے سوچا کہ میرے پاس اتنا وقت اور بچا ہے، اور تو اس نے اپنے آپ کو سارا کا سارا اپنے آپ مستقبل کو آگے لے کے چلے گئے، اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے یہاں پہ ٹائم بچا لیا اور وہ چلا گیا۔ اب ہے اہم پتھر کہاں سے آئے اور کیسے آئے۔ میں نے آپ سے کہا تھا غزہ خود مکمل ریگستان ہے اور ریگستانوں میں پتھر ہوتے نہیں ہیں، تو غزہ سے باہر ایک ٹورا کا علاقہ ہے، تو لائم سٹون وہاں سے آیا، ٹھیک ہے نا۔ اسون ویلی آج کل سوڈان میں، اور اسون ڈیم بہت مشہور بھی ہے جہاں سے دریا نیل نکلتا ہے، وہاں سے گرینیڈ آیا، اور اصفہان ایران سے روغنی پتھر آیا۔ یہ تو ہوئی ایک بات، اور ہم نے ساری کی ساری بات کر لی کہ یہ سب کشتیوں کے ذریعے آیا تھا۔ جب آپ قاہرہ جاتے ہیں تو وہاں بہت بڑا میوزیم ہے جس میں یہ ممیز رکھی ہوئی ہیں، اور فرعون وہ والا فرعون جس کا حضرت موسیٰ سے مقابلہ ہوا تھا اس کی ممی بھی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے، پورا میوزیم بھی دیکھا ہے۔ وہاں ان کشتیوں کے ڈھانچے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے، دنیا کا بہترین ساؤنڈ اور ویژن جو شو ہوتا ہے وہ یہیں احرام مصر میں ہوتا ہے، یہیں غزہ کے ان 3 جو ہے وہ احراموں میں ہوتا ہے، اور رات میں ہوتا ہے، بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں بھی انہوں نے سارا کا سارا یہی کچھ بتایا ہوا ہے، کس طریقے سے یہ بنے اور کس طریقے سے ساری چیزیں آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا جو سوال آتا ہے کہ اتنے بھاری پتھر اوپر کہاں سے گئے، تو اس کے لیے بھی بہت ساری ایزمپشنز ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ یہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے یہ اوپر گئے تھے۔ تو بڑی زبردست جگہ ہے، صحیح ہے۔ آپ کو میں نے مختصراً بتایا ہے، ٹیکنیکل چیزیں نہیں بتائیں، میں نے کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھے، میں نے آپ کو بتایا ٹورسٹ کے حیثیت سے، میں نے آپ کو بتایا تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ تو ہم آتے ہیں حاصل کلام کی طرف۔ تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا کی پراسرار ترین عمارتیں احرام جو ہیں، بغیر آج کل کی ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے تو اس کو دیکھے ہوئے پتھر کاٹا کیسے گیا، پتھر لایا کیسے گیا، اس کی لاجسٹک کیسے ہوئی، اوپر کیسے پہنچایا گیا، ٹھیک ہے نا، زلزلوں میں کیسے محفوظ ہے یہ، اس میں ایسی سرنگیں بھی ہیں، ایسے سوراخ بھی ہیں جس میں روشنیاں آتی ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ اس میں ستاروں کی روشنیاں بھی رات میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سارے دیکھ کے انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یقین کریں آدھے سے زیادہ سوالوں کے جواب ہیں ہی نہیں۔ اور تیسرا اس کا حاصل کلام میں یہی کہوں گا، ایک دفعہ آپ بھی ضرور کوشش کریں کہ مصر جائیں اور ان احرام کو ضرور دیکھیے، ٹھیک ہے نا۔ ہم آج کا پروگرام اپنا اس پہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، صدیوں کے سفر کے اوپر، اور یہ صدیوں کے سفر میں ہم آپ کو پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی مختلف عمارتیں مختلف جگہوں پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔